अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। जिस तरह देख रहे हैं हम पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नाम के ऊपर बहुत से कार्रवाइयाँ करने की कोशिशें हुई, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी हद तक उस पर काबू भी पाया और बहुत से दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। बड़ी हद तक बलूचिस्तान की सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिशें वफाक की तरफ से भी और सिक्योरिटी इदारों की तरफ से भी हो रही हैं, लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा का मवाजना किया जाए तो वहाँ पर अभी भी दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा मसला है और सबसे ज़्यादा उससे जो जुड़े मसाइल हैं वो भी उस मसले को ज़्यादा अब एग्जेजरेट कर रहे हैं। और एक बड़ा मसला ये है कि वफाक और सूबे के दरमियान एक बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप अभी तक मौजूद नहीं है। आज एक बड़ी अहम मीटिंग सीएम खैबर पख्तूनख्वा की और प्राइम मिनिस्टर साहब की हुई, उसमें उनके साथ दीगर लोग भी उसको अकम्पनी कर रहे थे। अगर देखा जाए तो 8 फरवरी से पहले इस किस्म की मुलाकात को एक बड़ा अहम कदम साबित किया जा सकता है, लेकिन अब किस हद तक उस मुलाकात से नताइज अखज़ किए जा सकते हैं आने वाले चंद दिनों में ये तो वाज़ेह होगा। लेकिन अच्छी बात ये रही है कि एक वर्किंग रिलेशनशिप का आगाज़ होते हुए हमने देखा और मुस्बत अंदाज में देखा है। जो ग्रीवियंसेस थे सूबे के वो भी बड़ी हद तक सामने रखे गए होंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के, लेकिन अब देखना होगा कि आया जो वादे वफाक ने किए होंगे वो किस हद तक आने वाले वक्त में पूरे साबित हो सकते हैं, ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब 8 फरवरी को एक भरपूर एहतजाज की कॉल पीटीआई की तरफ से दी गई है। इसी मुलाकात के हवाले से अहवाल कुछ हम लेंगे और इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम के आगाज़ में मौजूद होंगे एक ऐसी शख्सियत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक़ रखते हैं और उस मुलाकात का हिस्सा भी थे और खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर ख़जाना है मुज़म्मिल असलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। मैं ये जानना चाहूँगी कि बुनियादी तौर पर तो इस मुलाकात में कुछ ही लिमिटेड चीज़ों के ऊपर बात की गई होगी, आप इस मुलाकात का हिस्सा थे, आप क्या समझते हैं कि वो कौन से इश्यूज थे जो कि सही मायनों में एड्रेस हो सके हैं आज की इस मीटिंग में, अगर आप हमें बता सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सना। सबसे पहले तो ये चीज़ थी कि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब की और वज़ीर आज़म साहब की जिसे कहते हैं कि फिजिकली या फेस टू फेस पहली मुलाकात आज थी जब से सुहेल आफरीदी साहब ने कलमदान संभाला ही है। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म साहब ने वज़ीर आला साहब को फ़ोन करके मुबारकबाद भी दी थी और इनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन 1 या 2 दफ़ा इससे पहले हुई थी, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पे पहली दफ़ा मुलाकात हुई, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि सामने आज एक दूसरे के सामने बैठे और बाकायदा तौर पे जो है एक दूसरे को जो भी थी बातें सामने की। लेकिन आज की जो मीटिंग थी वो प्योर जिसे कहते हैं 2 ऑफिस की थी, प्राइम मिनिस्टर एंड सीएम ऑफिस की थी और इसमें 2 चीजों पे ज्यादा फोकस रहा, एक फाइनेंशियल इश्यूज ऑफ केपी और एक जो है सिक्योरिटी, जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल। इस पे बातचीत रही जिसमें हमारे भी नुक्ता नजर थे, वफाक के अपने नुक्ता नजर थे। आपको पता है कि जब 2 फरीक आमने सामने बैठे तो हर फरीक समझता कि वो हक बजानिब है, तो वो अपनी दलीलें देते रहे, हम अपनी दलीलें देते रहे। और अच्छी बात यह है कि उसमें जो है पेशरफ एक फाइनेंशियल मैटर्स में तो बहुत अच्छी हो गई कि फौरी तौर पे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि एहसन इकबाल साहब भी उस मीटिंग में थे कि केपी वालों के साथ बैठ जाएं और जो मैक्सिमम हो सकता है इनकी बातें आप सुने और इसको फिर एडजस्ट कर लें। तो वो आज मुलाकात होनी थी लेकिन शाम को लेट हो गए क्योंकि हम एक और मीटिंग में भी साथ थे, तो वो अब कल होगी। तो इंशाल्लाह ताला उसमें मैं पॉजिटिव हूँ कि हम अपनी बातें सामने रखेंगे और होपफुली अब वफाक का मसला ये है कि जब आपकी जेब में खुद तंगी हो तो इवन आपका अगर दिल चाह भी रहा हो करने को तो आप मजबूर होते हैं। तो इस वक्त वफाक की माली सूरत हाल आपके सामने ही है, तो अब देखते हैं कि उसमें हमारे लिए वो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी करके तो क्या हमारे लिए करते हैं, तो वो जब मुलाकात होगी तो उसमें मजीद पता लगेगा। अच्छा, ये आपने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक पूरा वो तो दे दिया इसका स्केच कि क्या इसमें डिस्कस हुआ। मैं दोनों चीज़ों पे बस एक सवाल करना चाहूँगी कि ये जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है इस पे हमेशा से वो ये कहते रहे कि जी हमने इतनी फंडिंग की, इतने हमने फंड्स ट्रांसफ़र किए हैं, केपी गवर्नमेंट को हम इतने पैसे दे चुके हैं। सूबा ये कहता है, आपने कई प्रोग्राम्स में कहा कि हमने बहुत सारी चीज़ों में खुद जनरेट किए हैं पैसे। वो कन्फ्यूजन किसी हद तक मतलब ख़त्म हो सका वफाक और सूबे के दरमियान? अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग क्लियर कर सके? देखिए सर मैडम, ये जो है ना, सबसे पहली बात ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, सिंध हो, हर कोई जो है इस वक्त वफाक की ही पेमेंट्स पे चल रहा है, ठीक है ना। और कोई भी सूबा जो है, चाहे पंजाब हो और सिंध, जो मालदार भी हैं, अगर वफाक महीने में 2 दफा किस्त देता है
اگر کبھی ایک قسط بھی روک لے تو وہ مالی مشکلات میں آ جاتا ہے، نمبر ایک۔ اب وہ آپ اکثر سنتی ہوں گی کہ وار اینڈ ٹیرر میں آج کل بولتے ہیں کہ جی وار اینڈ ٹیرر میں اتنی ہم نے رقم دی خیبر پختونخوا کو، لیکن وہاں پہ جو ہے لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی کے ایشوز ایڈریس نہیں ہوئے۔ آج پھر اس پہ بات ہوئی تھی جس میں وزیر اعظم صاحب کو ہم نے اپنا اس سے جواب دیا کہ آپ ہمارے لیے یہ بات کرتے ہیں، بلوچستان کو آپ نے اتنی جس سے کہتے ہیں شیئر دیا، پنجاب کو اور سندھ کو بھی یہ دیا، یہ جو آپ بار بار بات کرتے ہیں یہ وار اینڈ ٹیرر نہیں تھی، یہ جو تھا جب 2008-9 میں سوات میں آپریشن ہوئے تھے، اس کے بعد جو وہاں کے لوگوں کی زندگیاں گئی تھی 80-85 ہزار، اس کے علاوہ جو وہاں کا کاروبار انفراسٹرکچر تباہ ہوا تھا، اور خود این ایف سی کے یہ الفاظ ہیں کہ ہم اس کا ازالہ نہیں کر سکتے، یہ ایک ٹوکن کی طور پہ دے رہے، یہ اس مد میں خرچ ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ سیکیورٹی میں آج بھی بجٹ کی 9% خیبر پختونخوا کا جو ہے سیکیورٹی میں خرچ ہوتا ہے، جو کسی صوبے کی اتنی بڑی رقم نہیں خرچ ہوتی۔ اور یہ جو خیبر پختونخوا کی جو جنگ ہے، یہ جو دہشت گردی کی، یہ خیبر پختونخوا کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کی اور تمام صوبوں کی۔ آج اس میں جو ہے ہم فرنٹ لائن پہ ہیں، تو اس میں وزیر اعظم نے بھی اس بات سے اقرار کیا کہ بالکل آپ لوگ کی قربانیاں دی اور آپ لوگ کا صوبہ فرنٹ لائن پہ، لیکن انہوں نے اس میں ایک شامل کی چیز کہ ایسا نہیں ہے کہ دہشت گردی صرف کے پی یا بلوچستان میں ہوئی ہے، پنجاب اور سندھ میں بھی سوسائڈ بومبنگ ہوئی ہے، جو الحمدللہ جو ہے خان صاحب کے دور میں بالکل ختم ہو گئی تھی۔ تو آج بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو یہ ساری چیزیں ہیں وہ پورے پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، تو اس میں پورے پاکستان کا حصہ بھی ڈلنا چاہیے، نمبر ایک، اور مشاورت بھی ہونی چاہیے خیبر پختونخوا کے لوگوں سے کہ آپریشن کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے، آپریشن ہونا چاہیے، کچھ اور ہونا چاہیے جس میں کوارڈینیشن بڑھنی چاہیے۔ تو آج ایک یہ اچھی پیش رفت ہوئی ہے کہ اس میں بات ہوئی ہے کہ اگر ملتے رہیں گے، بیٹھیں گے، کوارڈینیشن کریں گے تو شاید غلط فہمیت سے کم ہو جائے۔ بالکل ٹھیک، تھینک یو سو مچ۔ مزمل اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے، مشیر برائے خیبر پختونخوا، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اسی حوالے سے کچھ مزید بھی بات کر لیتے ہیں۔ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں بہت سی چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہوا، لیکن کچھ ایسے بھی معاملات ہیں جس کے اوپر شاید بات چیت نہیں ہو سکی۔ لیکن کیا واقعی اس ایک ملاقات سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ وفاق اور صوبے کے درمیان بن سکتا ہے؟ کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں دونوں کے درمیان بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر کچھ تفصیلی بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ویسے تو سہیل آفریدی صاحب کی اور پرائم منسٹر کی یہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں جو صرف صوبے سے متعلق کچھ کانکریٹ ایشوز تھے وہی ڈسکس ہوئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بانی چیئرمین کی رہائی سے متعلق اس قسم کی چیزیں نہیں ہوئی ہوں گی؟ کیونکہ آفریدی صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کی صحت سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی ہے اس میں۔ جی شکریہ ثنا، نے جو بات کی آج میں اس کو خوشائن سے پہلے دن سے میں کہتا رہا کہ آپ اس کے عمران بھی کریں، لیکن پختونخوا کے ساتھ بھی تھوڑا گزارا کر لیں۔ بینگ چیف منسٹر آپ کو اس کے عمران سے اس وقت کے لیے نکلنا چاہیے۔ بہت کریٹیکل ایشوز ہے، یہ ملیٹنسی ہے، گورننس ہے، مختلف ایشوز ہے، تو یہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر یا جیپ پر کھڑے ہو کر چوراہوں میں یہ مسائل حل نہیں ہوتے، فوراً ہوتے۔ تو آج آخر کار وہ مان گئے اور اس کے عمران سے نکل گیا اور اس چیز کے لیے بیٹھ گئے، یہ ہے خوشائن سمجھ کر۔ ادھر یہ عمران کے حوالے سے اس لیے بات نہیں ہوئی کہ یہ عشق عمران سے بالاتر ہو کر اس نے کہا آج میں ایز چیف منسٹر بات کرتا ہوں، تو خدا کرے یہ 4 مہینے اس نے ضائع کیے، چوکوں میں فلا موومنٹ، اسٹریٹ موومنٹ، کروڑ روپے اڑائے، اور آخر کار پھر بیٹھ گئے کہ ہم سے یہ مینیج ہوا، غلطی ہوئی تو ہمیں کوئی راہ نجات دے دے۔ تو یہ اچھی بات ہے اس صوبے کے لیے، میں خوشحال سمجھتا ہوں۔ اچھا سر، چلے اچھی بات یہ ہے کہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی آپ اس کو پازیٹیو سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں کیا پرائم منسٹر صاحب نے بھی، مطلب اوبویسلی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس کا پتہ ہو، لیکن آپ کی اپنی رائے کیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی موقع سے فائدہ اٹھا کر جو 8 فروری کے احتجاج کی کال ہے، اور جو آفریدی صاحب نے خطاب کرتے ہوئے ایک جگہ کہا ہے کہ ہم اپنے مطالبات کے لیے اسلام آباد کا پھر رخ کریں گے، تو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو نون لیگ تو یہی کہہ رہی ہے کہ گنڈا پور صاحب کے بعد یہ بھی جو آئے ہیں یہ گنڈا پور صاحب پارٹ 2 ہیں، تو کیا پرائم منسٹر صاحب نے ان کو سمجھایا نہیں ہوگا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صوبے کے مفاد میں نہیں ہے؟
نہیں میرا بالکل آپ بات ٹھیک کر رہی ہے. تو ہم ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کہ یہ صوبے کے مفاد میں بالکل نہیں ہے کہ کل یہ جو گئے تھے جدھر لوگوں کو بلایا تو لوگ ایک ہوپ سے آئے تھے کہ کچھ لوگ جو باہر نکل رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ادھر سٹک ہے، اور یہ گورنمنٹ نے اعلان بھی کیا کہ کوئی آپریشن نہیں ہے. وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں یہ کوئی وے آؤٹ دے گا، ہمیں واپس لے کر جائیں گے. اس نے ایک اور ڈائلاگ ماری کہ اس کے بعد میں ادر قبائل کے پاس جاؤں گا، جو ایک فاٹا کے ادر ڈسٹرکٹ ہے ادھر جاؤں گا، پورے پختونوں کو اکٹھا کروں گا، پھر اسلام آباد کی طرف جائیں گے. یہ ویسے ٹائم گیننگ والی بات تھی، لیکن وہ پیر صاحب نے بالکل اس نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا کہ ایک بندہ 4 مہینوں سے وہ 47 کرتا رہا، جالی کرتا رہا. اس نے پھر بھی فون کر کے بلایا، بڑے پن کا مظاہرہ کیا. تو میں پیر صاحب کو مشکور ہوں، اور بڑا ہونے کے ناطے اس نے ضرور سمجھایا ہوگا کہ جس کرسی پر آپ بیٹھے ہو اس کرسی کے تقاضے ہے، وہ ایشوز ہے، تو اس پر بچے اور بہیو کرنا چاہیے، اور صرف 804 کی غلامی میں نہیں رہنا چاہیے. تو اس نے سمجھایا ہوگا، مجھے یقین. درست. اچھا، ایک تو اور بھی سر چیز جو اس وقت خیبر پختونخوا جس سے گزر رہا ہے وہ تیرا کے لوگوں کی نقل مکانی اور اس کے اوپر جو پوری سیاست کی گئی، آپ کے خیال میں موسم اپنی جگہ اور سیکیورٹی مسائل اپنی جگہ، لیکن جس طرح ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں بلوچستان میں بڑا کمپریہنسو آپریشن ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑے عرصے کے بعد ایک بڑا نمبر ٹیررسٹوں کا مارا بھی گیا. آپ کے خیال میں کے پی کی سچویشن کو دیکھا جائے تو ٹیررزم وہاں بلوچستان سے زیادہ ہو چکا ہے. یہاں کے لیے کس حد تک ضروری ہے کہ اس قسم کے بڑے پیمانے کے آپریشن ہوں؟ ویسے تو وفاق ڈینائی کر رہا ہے کہ اس وقت آپریشن نہیں ہو رہا، لیکن کیا واقعی اصل مسئلے کی جو جڑ ہے وہ آپریشن ہی ہے؟ جس طرح کچھ لوگ فرما رہے ہیں کہ اس کا جو حل ہے بلوچستان کا وہ سیاسی نہیں ہے بلکہ عسکری حل ہی اس کا اصل سلوشن ہے. تو کے پی میں بھی یہی فارمولا آپ کے خیال میں اپلائی ہوتا ہے؟ یہ جو ایکچوئل سچویشن ہے، یہ بار بار میں ریپیٹڈلی یہ کہتا ہوں، آج بھی میں کہتا ہوں کہ اس ایشو پر بدقسمتی سے کچھ لوگ پالیٹکس کھیل رہے ہیں. تو کسی کے جنازوں پر، خون پر، دہشت گردی پر یہ پولیٹیکل ایفیلیشن سے بالاتر ہو کر پلے کرنا چاہیے. آج بھی پختونخوا میں جو سچویشن ہے، 90% پختونخوا میں مغرب کے بعد لوگ باہر نہیں نکل سکتے. صرف یہ تیرا والا ایشو نہیں ہے، یہ جتنے بھی جنوبی اضلاع ہے، جتنا ایک فاٹا ہے، ملاکنڈ میں بھی یہ گن ہے، تو ہر جگہ گن ہے. تو اس کا واحد سلوشن ہے کہ اس ناسور ختم کرنا. فورسز جو کر رہی ہے، آئی بی اوز چل رہی ہے، کئی عرصے سے چل رہی ہے اور وہ کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو میسنگ ہے اس صوبے میں، وہ پرسوں ہم نے جو کچھ دیکھا، کل جو کچھ دیکھا، سٹیم بلوچستان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، از لیڈنگ فرام دا فرنٹ، اور پولیٹیکل اونرشپ دے رہے ہیں. تو یہ چیز میسنگ ہے کہ پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہے. تو ہمیں ایز اے ریزیڈنٹ آف دس پروونس پولیٹیکل ایفیلیشن کو سائڈ پر رکھ کر اس کو پولیٹیکل اونرشپ بھی دینا چاہیے. اور ہم نے دیکھا بھی کہ اس کا کوئی اور سلوشن نہیں ہے، ایک کو چلنا چاہیے. صرف یہی سلوشن ہے کہ اس سے ٹو گیٹ ریڈ، یہ جس ٹائپ کے بھی ہو، جتنے بھی تنظیمیں ہوں، چاہے ٹی ٹی پی ہو، چاہے احرار ہو، چاہے گلبادر گروپ ہو، یہ 4-5 گروپس ہیں، تو یہ سب کے ساتھ وہی سیم بیہیو کرنا چاہیے. اور اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک امن نہ ہو تو کچھ نہیں ہوگا. جب امن ہوگا تو باقی زندگی چلتی رہے گی. تو یہ بالکل ضرورت ہے. آپ نے جو بات کی، آئی بی اوز چل رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایک ہفتہ پہلے ڈی اے خان میں بھی سوسائڈ اٹیک ہوا. وزیرستان کے کیا حالات ہے، بنوں کے کیا حالات ہے. یہ جنوبی اضلاع میں یہ رات کو جب مغرب ہو جاتی ہے تو جی ٹی روڈ پر جو ہائی ویز ہے اس پر وہی لوگ قابض ہو جاتے ہیں. تو مطلب لوگ بہت تکلیف سے گزر رہے ہیں. تو پھر میں کہوں گا کہ آج جو کچھ سی ایم نے کیا، تو اس طرح پولیٹیکل اونرشپ ان چیزوں کو جب تک ہم نہیں دیں گے، ہم بند کمروں میں کچھ اور بات کریں گے، باہر کچھ اور نیریٹو بنائیں گے، تو لوگ بھی کنفیوز ہوں گے. تو لوگوں کے ساتھ یہ کھلواڑ ہے، لوگوں کی زندگی کے ساتھ. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل اس کا کوئی اور حل بھی نہیں ہے جب تک یہ کچھ نہ جائے. اچھا، ایک ایشو اور بھی ہے جس کے اوپر ابھی تک کام نہیں ہو سکا ہے، جس طرح قبائلی اضلاع کے لیے کہا جاتا رہا ہے سر. اب اس میں جو ایک تقریباً 2600 ارب روپے کی رقم تھی، اس میں سے تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 26 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک ری ہیبلیٹیشن کا پورا پروسیس ہے قبائلی اضلاع کو مین سٹریم میں لانے کے لیے،
کتنا ضروری ہے کہ ان کی جو فنڈنگ ہے وہ پراپرلی وہاں انویسٹ بھی ہو، کیونکہ کرپشن کی وجہ سے بہت بڑا نمبر پروجیکٹس کا جو ہے وہ کاغذوں میں ہوتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی آپ نے جو بات کی، ابھی بھی ادھر جو کچھ ہو رہا ہے، جو پیسے مل رہے ہیں، یہ ایک اور چکر ہے، باہر کچھ اور کہہ رہے ہیں، اندر کچھ اور ہے. اس پر ڈیٹیل میں نے گفتگو کی ہے کہ مرجر کے بعد گورنمنٹ کس کی آئی، 4 بجٹ کس نے دیے، وہ خان صاحب نے دیے، ان کی گورنمنٹ تھی، تو ذرا یہ بھی بتائے اس نے کتنے پیسے دیے. جب سے مرجر ہوئی ہے جو پیسے ملے ہیں، تو ایک سنگل مجھے یہ بتائے سنگل پولیس اسٹیشن اس نے بنائی ہو، سی ٹی ڈی کے لیے کیا کیا ہے، ایک سنگل اسکول مجھے بتائے، سنگل بیچو مجھے بتائے، تو وہ ایک اور ٹاپک ہے. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ملیٹنسی کی وجہ سے ٹینڈر ہو جاتے ہیں لیکن پریکٹیکل بند ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا آخری سوال سر، آپ کے خیال میں یہ جو آج ملاقات ہوئی ہے اس میں ظاہر سی بات ہے کہ 8 فروری تو شاید زیر بحث نہیں آیا ہوگا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری میں ویسے تو بڑے کم دن رہ گئے ہیں، لیکن اگر تو وفاق بات چیت کرے تو آفریدی صاحب 8 فروری سے پیچھے قدم ہٹا سکتے ہیں، کیونکہ ٹیکنیکلی تو جو سارا زور ہے وہ خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ کے اوپر ہی 8 فروری کو کامیاب بنانے کے لیے. یہ ذرا ایک اور عجیب بات ہے، یہ میں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ 8 فیب یہ کیوں یہ مناتے ہیں، کیا ہے، کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں. مینڈیٹ چوری ہوا، یہ کلیم ہے اس کا، تو پختونخوا میں تو مینڈیٹ ان کے پاس ہے، تو ادھر ایجیٹیشن کی کیا ضرورت ہے. جدھر آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ادھر ہی کر لیں. لیکن میں آپ کو بتاتا چلو اس سے کوئی نیگوشیشن کی ضرورت نہیں ہے. 8 فیب کو کچھ نہیں ہوگا. یہ جس طرح کبھی ثوابی ایک چوک میں کھڑے ہو کر 4 بندے ہیں ایک جیپ کے چھت پر کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی تقریر جانتے ہیں اس کا اس کا کس کا، یہ تقریر ہوگی ایک روڈ پر، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. ابھی لوگ جو ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ کیا گیم کھیلا جا رہا ہے، تو کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ. میرے خیال میں 8 فیب کے ایجیٹیشن کے حوالے سے کوئی بات کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ آنیئر میں کہہ رہا ہوں کہ 8 فیب کو صرف ایک روڈ میں بھی وہ ہزارہ ہو کہ ادھر ایک چوک پر کھڑے ہو کر اور یہ وہی تقریر جاڑیں گے شام کو سب کچھ وائڈ میں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عباد اللہ صاحب، اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا اسمبلی مسلم لیگ نون کی نمائندگی. اور بہت زیادہ توقعات نہیں ہیں 8 فروری کے حوالے سے. ایون خیبر پختونخوا جس کے اوپر سارا ویٹیج ہے وہ بھی کس حد تک ظاہر کرتا ہے. آج کی جو ملاقات ہے سی ایم کے پی اور پرائم منسٹر کی، اس کے بعد شاید کچھ کسی حد تک برف پگھلی ضرور ہو، لیکن ابھی قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ آیا واقعی کیا 8 فروری کی جو پروٹیسٹ ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف ایک قدم پیچھے ہٹا سکتے ہیں یا پھر نہیں. اسی حوالے سے کچھ مزید بھی تفصیل بات کریں گے کہ مذاکرات کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن مذاکرات شروع کرنے والی جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی تھی اس کو ابھی بھی امید ہے کہ شاید معاملات کسی حد تک سلجھ جائیں. اس کے اوپر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں بہت زیادہ توقعات یہ کی جا رہی ہیں کہ سی ایم خیبر پختونخوا اور پرائم منسٹر کی جو ملاقات ہے اس میں ویسے تو جو امور ہیں روزمرہ کے صوبے سے متعلق وہ زیر بحث آئے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جو ایک گیپ موجود تھا وفاق اور صوبے کے درمیان اس کو بھی کسی حد تک کم کرنے میں کچھ مدد ملی ہو، اور کسی حد تک جو ان کے گریوینسز ہیں اس کو بھی ایڈریس کرنے کی شروعات کی گئی ہو. اس میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلی اینٹ جو رکھی گئی تھی وہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی طرف سے رکھی گئی تھی کچھ ہفتوں پہلے، جب مذاکرات کے لیے ایک ماحول بنانے کی بات ہوئی تھی، لیکن اس میں کوئی بہت زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکی. اس وقت یہ سچویشن کہاں پر کھڑی ہے اور کیا آگے آنے والے چند دنوں میں کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے یا پھر نہیں، اسی کے اوپر بات کریں گے. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے جو خود رکن ہیں جنہوں نے اس پورے پروسیس میں بڑا حد تک پرو ایکٹیولی رول پلے کیا، عمران اسماعیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. عمران صاحب سر بہت وقت کے لیے یہ فرمائے گا عمران اسماعیل صاحب کہ آپ لوگ جو تمام ایفرٹس کر رہے تھے اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ بن سکے، بات چیت ہو سکے، لیکن اس وقت کوئی بہت زیادہ امید نہیں کی جا سکی اور نتائج بھی نہیں ہوئے. اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کیا پاکستان تحریک انصاف سیاسی طور پر بہت اکیلی ہو گئی ہے؟ نہیں، اس بڑا اٹس ٹو ارلی ٹو جج کہ ایز ثابت ہوئی کہ نہیں. صرف 2 مہینے ہوئے میں ٹرائی کرتے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں بڑا کامیاب ہمارا پہلا سیشن گیا جس کے بعد سے ڈائیلاگ کی بات شروع ہو گئی ملک کے اندر. ہر سیاسی جماعت، ہر حکومتی ارکان سب اس وقت بات کر رہے ہیں، اپوزیشن سمیت سب بات کر رہے ہیں ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اب ڈائیلاگ کون کرے گا، اس کی کیا شرائط ہوں گی، کیسے شروع ہوگا، تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن امید ہے کہ یہ ڈائیلاگ جلد شروع ہو جائے گا.
یہ بھی فرمائے گا کہ سہیل آفریدی صاحب جو سی ایم خیبر پختونخوا ہیں، ان کی یہ رائے ہے کہ خان صاحب کی جو بہنوں سے ملاقات ہے ایٹ لیسٹ اس کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور دیکھا جائے تو کم از کم فیملی سے ان کو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں، ان کی رائے درست ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو گورنمنٹ نے بڑا ہی غلط اقدام یہ کیا کہ انہوں نے جو خان صاحب کا آپریشن تھا، بغیر ان کی فیملی کے کنسنٹ لیے، بغیر ان کی لائر سے بات کیے، بغیر ان کے ذاتی معالج سے بات کیے، انہوں نے رات کے اندھیرے میں ان کو لے جا کے ان کا آپریشن کرا دیا. لیکن اس آپریشن میں ظاہر ہے کہ خان صاحب کی کنسنٹ شامل ہوگی، اور وہ کہہ بھی رہے ہیں. سو ان کو جو ڈاکومنٹس ہیں، کم سے کم کیا آپریشن کیا ہے، کیا علاج ہوا ہے، وہ سارے ان کے ذاتی معالجوں کے حوالے کر دینے چاہیے، بلکہ پبلک کر دینے چاہیے، تاکہ پتہ لگے کہ کیا ہوا ہے. اب جو ان کے ڈاکٹر جا رہے ہیں ان کو بھی پرابلم ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے ایک دوسرے سے لنکڈ اپ ہیں، کہ آپ نے یہ نہیں کیا اس لیے ہم نے وہ نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا اس لیے آپ نے یہ نہیں کیا. اور یہ حکومت تو کسی حد تک مجبور بھی نظر آتی ہے، معذور بھی نظر آتی ہے. تو لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آج جیسے سہیل آفریدی کی ملاقات ہوئی چیف پرائم منسٹر کے ساتھ، اور میں نے سنا ہے کہ بڑی خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی اور بڑی بات ہوئی. دونوں نے اپنے اپنے گلے شکوے جو ہیں وہ رکھے، اور امید ہے کہ یہ بات چیت کا آغاز ثابت ہوگی. مجھے بڑا قوی اس سے امید ہے کہ سہیل آفریدی اب تک جو ٹیمپرمنٹ دکھا رہے ہیں وہ ایک بہترین ٹیمپرمنٹ دکھا رہے ہیں. وہ پبلک پریشر بھی بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ساتھ میں ڈائلاگ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. کوئی بیوقوفانہ کام وہ نہیں کر رہے ہیں جو ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ جی پورا پاکستان بند ہوگا اور پہیہ جام ہو جائے گا. یہ پہیہ جام ہوگا نہیں، ہو نہیں سکتا، کیونکہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے نا، وہ خود بھی اس قائل نہیں ہے اس بات سے کہ وہ ان کو پہیہ جام کرنا چاہیے. جن سے میری بات ہوتی ہے پرائیویٹلی، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ امپاسبل ٹاسک ہے اور شاید ہمیں یہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا. بلکہ کئی لوگوں کا تو شاید اختلاف رائے بھی ہے اشرف صاحب کے ساتھ، کہ کہتے ہیں کہ جی اشرف صاحب نے یہ اعلان کر دیا، لیکن بہرحال ہم ان کا ساتھ دیں گے، اب جیسے بھی جو بھی ہو سکے گا. تو میرا خیال ہے کہ 8 تاریخ کو کوئی بہت بڑا پہیہ جام کے حوالے سے کوئی بہت بڑا شو پی ٹی آئی پٹ اپ نہیں کر پائے گی. لیکن یہ فرمائے گا کہ آپ کو پھر بھی کیا لگتا ہے کہ کیا 8 فروری کے جو احتجاج کی کال ہے پی ٹی آئی کی، اس سے پہلے کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ جب آپ اس طرح کے کام جب بھی کرتے ہیں، ہم نے ساری زندگی کیا ہے، تو ہم نے لاٹھیاں بھی کھائی ہیں اور ٹیئر گیس کا سامنا بھی کیا ہے. یہ تو سوچ سمجھ کے اعلان کرنا ہے آپ نے، کہ آپ کو کوئی پھولوں کی چھاؤں میں تو آپ ڈیمونسٹریشن کرنے نہیں دے گا. یہ تو آپ کو ملے گا، ریزسٹنس تو ملے گی. سو ریزسٹنس کو پلان کیا جاتا ہے، گلی محلے کے لوگوں کے پاس جایا جاتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے لیڈرز ہیں ان سے بات کی جاتی ہے، ان کو چارج دیا جاتا ہے. یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، اچانک سے وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہو. سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی سیریس ہے بات چیت کرنے میں، عمران خان صاحب کو باہر نکالنے میں، اور دیگر اسیران کو، کوٹ لکھپت والے ہیں، دیگر ہمارے ورکرز ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں ہمارے، ان کو باہر نکالنے میں اگر انٹرسٹڈ ہے، سیریس ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو بات چیت کا فوری آغاز کر دینا چاہیے. چاہے اس کی شرط یہ ہو کہ 8 فروری کا آپ مؤخر کریں، مؤخر کرنے کے بعد اگر بات چیت میں نئی بات بنتی پھر دوبارہ اعلان کر دیں. لیکن ابھی تک تو کوئی ایسی چیز حکومت کی طرف سے سامنے نہیں آئی ہے. میرے پاس تفصیلات نہیں ہے کہ سہیل آفریدی کی وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ میں کیا بات ہوئی، لیکن بس اتنا پتا ہے کہ خوشگوار ماحول میں بات ہوئی. اب تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کے ذریعے یا اور دوسرے ذریعوں سے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کیا بات ہوئی اور کس طرح سے وہاں پہ ریئیکشن تھا. یہ بھی فرمائے گا، بھی ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی ذکر کیا کہ پرائم منسٹر کی اور خیبر پختونخوا کے سی ایم کی جو ملاقات ہوئی ہے آفریدی صاحب کی، ویسے تو اس میں صوبے کے امور زیر بحث آئے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی برف پگھلی ہوگی وفاق اور صوبے کے درمیان، یا ایٹ لیسٹ نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مزاحمت کی سیاست ہے، اس میں کچھ کسی حد تک کمی آئی ہوگی آج کی ملاقات کے بعد؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو بہت ہی بڑی شاکنگ نیوز ہے یہ کہ سی ایم صاحب جب ملے ہیں تو انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کی بات ہی نہیں کی، پرائم منسٹر سے تو صحت کی تو کیا بات کر رہے تھے؟ انڈے ٹرافیاں لے رہے تھے کیا؟ دیکھیں، ان کو تو سب سے پرائم اپنا جو کنسرن تھا وہ رکھنا تھا کہ جی عمران خان سے آپ کی صحت خراب ہے، ہمیں فکر ہے، ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، پہلے ہم جا کے ان سے ملیں گے، ان کی صحت چیک کریں گے، ان کے معالجوں کو ان سے ملوائیں گے. سو واٹ واز ہی ڈسکسنگ اف ہی واز ناٹ ڈسکسنگ عمران خان ہیلتھ؟ تو میں تو بڑا حیران ہوں اور پریشان بھی ہوں سن کے کہ واقعی کیا ایسا ہوا ہوگا کہ انہوں نے خان صاحب کی صحت کے بارے میں بات نہیں کی، جس وقت سب سے پرائم کنسرن ہے پی ٹی آئی کا، ہونا بھی چاہیے، عوام بھی جاننا چاہتی ہے، تو انہوں نے بات ہی نہیں کی. تو وہ کیا بات کر رہے تھے؟ آٹے دال کا بھاؤ پتہ کرنے گئے تھے؟
لیکن یہ بتائے گا کہ ابھی بھی کئی وزراء کی یہ رائے ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان کسی قسم کا کوئی ورکنگ ریلیشن شپ موجود نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ورکنگ ریلیشن شپ آئندہ آنے والے وقت میں بن سکے گا؟ ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ خالی کہنے سے تو نہیں نہ ہوگی کہ جی ہم چاہتے ہیں ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے، ہاں جی ہم بھی چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تلخیاں جو ہیں ان کو کم کرنا پڑے گا. جو ہم این ڈی سی میں کام کر رہے ہیں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی میں، وہ یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ تلخیوں کو کم کریں، ٹیمپریچرز کو نیچے لائیں، ٹیبل پر بیٹھ کے بات کریں، پھر آگے چلیں گے. اب یہ کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ یا بہت بڑی چیز نہیں ہے. یہ ایک عقل کا تقاضا ہے کہ اگر خواجہ آصف پی ٹی آئی کے لوگ سینئر لیڈرشپ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر کے ساتھ، تو پھر وہاں سے آگے بات چلے گی. پھر وزیر اعظم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، وہاں سے آگے بات چلے گی. تو آصف علی زرداری سے جا کے ان کو ملنا پڑے گا کہ ڈائلاگ کرنا ہے. تو اگر ڈائلاگ کرنا ہی نہیں ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ وفاق اور صوبوں کی جو ریلیشن شپ کی خواہش ہے وہ کسی طرح پوری ہو سکتی ہے. وہ تو پھر ایک خواب ہی رہے گا کہ اگر آپ بات ہی نہیں کر رہے ہیں تو ریلیشن شپ کائے کی. یہ تو میاں بیوی اگر آپس میں بات چیت نہیں کرتے تو ریلیشن شپ خراب ہو جاتی ہے. تو یہ تو پھر بھی دو مخالف جماعتیں ہیں. لاسٹلی یہ فرمائے گا کہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے کچھ ماہ پہلے اپنا کام شروع کیا تھا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے شروعات تو کی لیکن اس کے بعد تمام چیزیں بڑی حد تک سٹک اپ ہو گئیں. اگلے 6 مہینوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن کسی حد تک دونوں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان کچھ بہتر ہو سکے گی، یا پھر یہ جو سیاسی ٹیمپریچر ہے یہ مزید رائز ہونے جا رہا ہے 2026 میں؟ فی الحال تو مجھے نہیں نظر آ رہا، لیکن مارچ بڑا امپورٹنٹ ہے ان ساری چیزوں کے فیصلے میں. مارچ گزر جائے تو پھر کچھ کلیئر پالیسیز آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اس وقت گورنمنٹ خود بھی کنفیوژن کا، تذبذب کا شکار ہے کہ کس پاسے جانا ہے. تو جو ہماری عسکری قیادت ہے، انہوں نے تو، جنرل عاصم منیر نے تو اپنی کلیئر مینٹل تھاٹ جو ہے وہ بار بار ڈی جی آئی ایس پی آر کے ذریعے قوم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں یا کیا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. حکومتی ارکان کی طرف سے ایک بڑا کنفیوز وہ آتا ہے اسٹیٹمنٹ. ابھی تک کوئی سالڈ اسٹیٹمنٹ وہاں سے نہیں آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت تک تو ممکن ہے کہ کوئی ڈائلاگ، یا آج جو آئس بریکنگ ہوئی ہے جس سی ایم کے پی کے جو مل کر آئے وزیر اعظم سے، تو آئس بریکنگ ہوئی ہوگی، کچھ تھوڑا بہت ٹیمپریچرز بھی ڈاؤن ہوئے ہوں گے. تو اگر یہ اسی طرح سے ملاقاتیں جاری رکھیں اور اپنے تند و تیز جملوں میں نرمی لائیں، ادھر سے حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرانے کے لیے راضی ہو، جو ہماری خواتین اور بچے وہاں جیلوں میں ہیں ان کو چھوڑنے پر راضی ہو، ان کے اوپر کیسز نرم کرنے پر راضی ہو، تو بات چیت کا آغاز کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ عمران اسماعیل صاحب موجود تھے، سابق گورنر سندھ بھی ہیں اور نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے بڑے ایفیکٹو رکن کے طور پر کام بھی کر رہے ہیں، اور بنیادی طور پر ان چند لوگوں میں شامل ہیں جو ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے بھی چیزیں بہت حد تک بہتر ہو سکتی ہیں. اب کتنا یہ ہوگا یہ یقیناً آنے والے کچھ دنوں میں واضح ہو جائے گا. ایک مختصر وقفے کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں بلوچستان میں پچھلے ویکنڈ میں ایک بڑا ہی پیمانے کے اوپر ایک بڑا آپریشن کرنے کی تیاری ہوئی اور اس کے نتائج بھی حاصل ہوئے. بڑے عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کی ہسٹری میں ایک ریکارڈ نمبر ٹیررسٹوں کا مارا گیا اور انہیں جہنم واصل کیا گیا. کس حد تک پرو ایکٹیولی وہاں پر یہ آپریشن کنڈکٹ ہوا اور اس کے ریزلٹس کس حد تک دیر پا ہوں گے، اس سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بلوچستان میں جہاں ایک زمانے میں دہشت گردی اپنے عروج پر تھی اور اس کا ایک بڑا حصہ بھارت کی طرف سے جو فنڈنگ کی جاتی تھی ٹیررزم کے لیے، جو ٹیرر فائنینسنگ کی جاتی تھی، جو فیسیلیٹیشن کی جاتی تھی، وہ سب کے سامنے تھا. خاص طور پر جعفر ایکسپریس کے انسیڈنٹ کے بعد اس تمام سینیریو کو جس طرح پاکستان کے سیکیورٹی ادارے، پاکستان کی حکومت انٹرنیشنل لیول کے اوپر لے کے آئے، بڑی حد تک پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے میں سوائے بھارت کے اور کسی کا ہاتھ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود بلوچستان کے اندر جو ترقی کے مراحل طے کیے جا رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، اس میں لگتا یہ ہے کہ شاید اگلے 5-7 سالوں میں بلوچستان پاکستان کے دوسرے صوبوں کو کسی حد تک پیچھے چھوڑ سکتا ہے. خاص طور پر ایسے صوبے جہاں پر دہشت گردی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، جس میں خیبر پختونخوا سر فہرست سمجھا جا سکتا ہے. پچھلے کچھ دنوں میں جو ٹیررزم کی کارروائیاں یکے بعد دیگرے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں نے کرنے کی کوشش کی،
उन तमाम की तमाम दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर न सिर्फ ये कि शबोताज किया गया बल्कि बड़ी हद तक दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी किया गया। और कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें बड़े अरसे के बाद इतने कम टाइम में इतने टेररिस्टों को निशाना बनाया गया और उनका ख़ात्मा किया गया। ये ऑपरेशन किसी हद तक बलूचिस्तान की सूरत हाल को तो बेहतर करेगा, लेकिन उसके साथ साथ दहशतगर्दों को भी ये एहसास दिलाने जा रहा है कि इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को परवान चढ़ाना। इसी हवाले से कुछ तफसीली बात करते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर राशिद वली साहब। राशिद साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर ये बताइएगा कि जो बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के ये दहशतगर्द ग्रुप्स थे, पिछले कुछ दिनों जो कुछ हुआ बलूचिस्तान के अंदर, क्या समझते हैं कि हमने उनका खात्मा तो कर दिया, लेकिन अब ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि इस चीज़ को आगे कंसिस्टेंटली कंटिन्यू भी किया जाए, क्योंकि एक साथ ही तमाम इंसिडेंट्स होना और फिर फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, आपके ख्याल में ये सिलसिला रुकता हुआ महसूस हो रहा है? देखिए, ये तो इसमें हमारे पास चॉइस ही नहीं थी कि ये बर वक्त ना होता, और बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड किया गया, क्योंकि जिस किस्म का वो अटैक था, मल्टीपल अटैक्स थे, बड़े वेल कोऑर्डिनेटेड थे, ऐसा लग रहा था कि कोई मास्टरमाइंड कर रहा है उनको। और बहुत सी ऐसी जगहें थी जो हमारे जो कैंप्स हैं उसके करीब भी वो आ गए थे। क्वेटा के करीब हजारगंजी में हुआ, नौशकी में ज्यादा उसकी शिद्दत थी, और आज भी वशूक के इलाके में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के करीब ये जारी है ऑपरेशन। और 177 के लगभग फितना पर्दाज जहन्नम वासिल हो चुके हैं। और ये फितनातुल हिंदुस्तान जो हम पे नाजिल है, हमें इस वक्त बड़ी क्लैरिटी के साथ दोस्त और दुश्मन की तमीज करनी है। और जो दोस्त नुमा दुश्मन हमारी सफ़ों में छुपे हुए हैं, दानिश्वरों के रूप धारे हुए हैं, चाहे वो यहाँ पे हैं या बाहर हैं, और बैन अवी चैनल्स पे बैठ के वो पाकिस्तान के खिलाफ अर्जा सराई कर रहे हैं, तो उनको भी पहचानना चाहिए। क्योंकि एक बहुत बारीक हद फासिल है एक बयानिए के दरमियान जो इसको एक दहशत गर्दी से राइट्स बेस्ड मूवमेंट के साथ गडमड करता है। तो हमें बड़ी क्लैरिटी चाहिए। आर्म फोर्सेस तो बड़ी मुस्तैद हैं, जिस किस्म के ऑपरेशन हुए हैं पिछले 72 घंटे में, तो वो इसकी शिद्दत जाहिर करते हैं। देखिए, इतनी बड़ी तादाद में इनका मारा जाना दहशत गर्दों का, ये अक्कासी करता है कि आर्म फोर्सेस बड़ी जांफिशानी के साथ लड़ रही हैं, टेक्नोलॉजी को भी बुरकार ला रही हैं, मगर इनके दरमियान ये जो सपोर्ट नेटवर्क है उसकी तरफ भी अभी हमें देखने की ज़रूरत है। क्योंकि ये क्यों इतना एक सस्टेन लेवल पे मुतहर्रिक है स्टेट के खिलाफ, और कौन सी ऐसी स्पेसेस हैं जहां से इनको नमो मिल रही है। ये भी बताएगा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी समझते हैं कि जो टेररिस्ट हैं उनको मैक्सिमम बलूचिस्तान में 2 से 3% अवाम की हिमायत हासिल है। क्या समझते हैं आप कि क्या हमारी जो फोर्सेस हैं, हमारी जो सूबाई हुकूमत है, उससे जो एक माइंडसेट था बलोच अवाम का, उसको तब्दील करने में और रियासत के साथ खड़े होने में क्या अपना किरदार अदा कर दिया है? देखिए, नंबर्स इस वक्त अहम नहीं है हमारे लिए वो जहरीला बयानिया ज्यादा अहम है जो कंफ्यूजन काज करता है। और इस वक्त अगर ये 1% भी है तो वो भी हमारे लिए, 3% भी है तो लम्हा फिक्रिया है, वो क्यों है। और हमने उनको उस जहरीले प्रोपेगेंडे की जकड़बंदी से आज़ाद करवाना है, तो हमें उस तरफ देखना चाहिए वो क्यों है। उसको असल में ये एक्सटर्नली अबेटेड इंसर्जेंसी है, ये बाहर से इसकी डोरियां हिलाई जा रही हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में इनकी महफूज पनाह गाहें हों, चाहे वो इस वक्त बहुत से इलाकों से आके जो हर किस्म का दहशतगर्द नॉन स्टेट एक्टर अफगानिस्तान में आबाद है। अब उनकी तरफ से उनको डोरियां कौन हिला रहा है? बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान और सी पैक की डेवलपमेंट, स्पेशली ग्वादर, उसको एक मनफी नज़रिए से देखते हैं। तो मुझे इसका कोई शक नहीं है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वो बखूबी आगाह हैं कि वो कौन सी ऐसी मनफी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, तो उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। उनका जो सपोर्ट नेटवर्क है, जो इनको इंड्यूसमेंट्स दे के कोहर्शन के जरिए, हमारी जो एजुकेटेड यूथ है, नेचुरली एजुकेटेड लोग ज़्यादा अवेयर होते हैं, ज़्यादा वल्नरेबल भी होते हैं, और फ्रस्ट्रेशंस भी ज़्यादा होती हैं, तो उनको उनसे महफूज रखना है। और जो वहाँ से बाहर से एक लगातार उसने ये एक सपोर्ट नेटवर्क शुरू किया हुआ है,
ہمیں اس کی انٹرڈکشن کرنی ہے. لیکن یہ بتائے گا کہ کوئٹہ میں ابھی بھی سچویشن ہائی الرٹ ہے اور دفعہ 144 کا نفاذ ہے، موبائل انٹرنیٹ سروسز وغیرہ وہاں پر ابھی کچھ جگہوں پر بند ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ٹیلی کمیونیکیشن کا جو نیٹ ورک ہے وہ توڑ دینے سے ہم مزید کتنے ٹارگٹس اچیو کر لیں گے؟ کیونکہ ابھی بھی آپ کے خیال میں کیا ٹیررسٹ گروپس جو ہیں وہ مکمل طور پر وہاں سے آبسلیٹ نہیں ہو سکے ہیں، اور کتنا کنسسٹنٹ آپریشن اس کے لیے درکار ہوگا ان تمام کو ختم کرنے کے لیے؟ دیکھیے ایکسٹرا آرڈنری جو حالات ہوتے ہیں وہ متقاضی ہوتے ہیں کہ آپ ایکسٹرا آرڈنری سٹیپس لیں. اگر ضرورت اس امر کی ہے کہ انٹرنیٹ کو ٹیمپرری طور پہ بند کیا جائے کیونکہ اس کو دہشت گرد استعمال کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، بالکل اس کو کرنا چاہیے. ڈائریکشن اسٹریٹجک ٹھیک ہونی چاہیے. ٹیکٹیکل جو آپ کی ایک اپروچ ہے اس میں قوت ہونی چاہیے، استقامت ہونی چاہیے، اسٹریٹجک آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے، دوست دشمن کی تمیز ہونی چاہیے، اور ملٹیپل ڈومینز پہ آپ نے یہ لڑنا ہے. آپ نے اس وقت کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہونا ہے. اور آرم فورسز وہ ان کا کام ہے کہ یہ جو سپیسز ہیں جہاں سے یہ آپریٹ کر رہے ہیں اس کو ختم کریں، دن کو بھی ڈومینیٹ کریں، رات کو بھی ڈومینیٹ کریں، سپورٹ نیٹ ورک ان کا چوک کریں، انٹرنل اور بیرونی دونوں. تو اس طریقے سے ہم یہ جنگ جیتیں گے، اور دنیا کو ہم نے یہ جنگ جیت کے دکھانا ہے تاکہ جو ان کے بیرونی سپورٹرز ہیں ان کو بھی یہ واشگاف الفاظ میں یہ پیغام جائے کہ پاکستان اپنی اندرونی سپیسز اسی طریقے سے حفاظت کرتا ہے جیسے کہ اس نے آپریشن سندور میں بھارت کو دھول چٹا کر کیا تھا. بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائر راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ سینئر دفاعی تجزیہ کار موجود تھے. کسی حد تک بلوچستان کی جو سچویشن ہے اس میں کچھ کمی تو آئی ہے اور خاص طور پر اس میں بہتری رونما ہو رہی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ جس طرح سرفراز بگٹی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بلوچستان کا جو واحد حل ہے وہ سیاسی نہیں ہے. بڑے عرصے سے ہم اسی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے پیچھے چل رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اس کا واحد حل ہے عسکری طاقت، یعنی کہ ایک بھرپور آپریشن جو کہ فل فلیش طریقے سے بلوچستان میں دہشت گردوں کا صفایا کر سکے. اور لگتا یہ ہے کہ اس کی شروعات اب فائنلی ہو چکی ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ بلوچستان کب ان تمام عناصر سے پاک ہو کر ایک بہتر صوبے کی طرف اپنی جو پروگریس ہے وہ دکھاتا ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.